बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, अगर मैं बात करूं तो किसी भी मुल्क की जो तरक्की है उसके अंदर जो आपकी इकॉनमी है उसका एक बुनियादी किरदार होता है। अगर इकॉनमी बेहतर हो तो मुल्क जो है मुआशी तौर पर जो है खुशहाल होता है। और तालीम जो है अगर उसकी बात करूं तो डेफिनेटली किसी मुल्क के पूरे निज़ाम की बेहतरी के लिए और ख़ास तौर पर मीशत की बेहतरी के लिए जब तक एजुकेशन का फ़रोग नहीं होगा तब तक कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर मैं बैनुल अक़वामी एदाद-ओ-शुमार देखूँ तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो शरह ख्वानदी गई है वो पहले ही 57% है। पाकिस्तान के एदाद-ओ-शुमार तो इसे 60% कहते हैं, लेकिन जाहिर बात है जिस मुल्क के अंदर 47% लोग जो है लिखना पढ़ना ना जानते हो तो फिर वहां क्या हालत होगी। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक और नई डिबेट पाकिस्तान के अंदर ये भी चल रही है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम तालीम है वो दुरुस्त है, क्या हमें जो मसाइल हैं उसके हल के लिए निज़ाम कुछ अपनी सोल्यूशन पेश करता है या फिर कोई और निज़ाम तालीम होना चाहिए। क्या निज़ाम तालीम पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए भी अपना कोई रोल प्ले कर सकता है। इसी मौजू के ऊपर आज हमारा ये प्रोग्राम है, हम करें। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है मेरे जो पहले मेहमान है शहराज अल्ताफ साहब, अवामी फलाई पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन है। इनका अपना एक विजन है, इनसे बात करते हैं। और इसके साथ साथ कोथम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है एक पूरी चेन है, एक नए अंदाज के साथ पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम तालीम जिसे मैं कहूँगा, जिसे तकनीकी बुनियादों पर मैं कह सकता हूँ कि इकॉनमी की बेहतरी के लिए एक नया निज़ाम यहाँ पर लाए। ये ख़ास तौर पर इसमें चाहे खाने पीने की चीज़ें हैं या उसकी ट्रेनिंग है या उस हवाले से स्टूडेंट्स को तैयार करके मार्केट में भेजना ताकि वो पाकिस्तान के लिए एक सूदमंद शहरी बन सके। जी हमारे साथ मौजूद है अहमद शफीक साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहबान का। सबसे पहले अहमद साहब मैं आप ही की तरफ आता हूँ। ये बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम तालीम है, आप इससे मुतमईन हैं? क्या ये पाकिस्तान के अंदर जो इकॉनमी के मसाइल हैं उसको ठीक कर सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जो आपका जिस चीज़ पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं इट्स अ वेरी रेलेवेंट सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑफ द डे। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का इस वक्त तालीमी निज़ाम है ये बिल्कुल सर्व नहीं कर सकता पाकिस्तान की इकॉनमी को, और ना ये सर्व कर रहा है। हम जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी समझ से तो बालातर है। पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है उसके अंदर जो लोग हम जिनको एजुकेट कर रहे हैं वो मास्टर्स की क्वालिफिकेशंस लेने के बाद भी दर्जा चाहरम की नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर जितनी क्वालिफिकेशंस हैं दे आर नॉट विद स्किल, कि एक होता है कि डिग्री विद स्किल का कॉन्सेप्ट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं कॉथम के तमाम अदारों के अंदर, कि बच्चे बिल्कुल किताबें भी पढ़ें डिग्रियां भी लें लेकिन उसके साथ उनके पास वो स्किल होना चाहिए। कि अगर आपने फर्ज करें एमए जर्नलिज्म या बीएस इन जर्नलिज्म कर लिया है और आप में खबर बनाने की भी अहलियत नहीं है और आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जिसके ज़रिए आप काम कर सकते हैं, आपके पास वो स्किल नहीं है जो आपको एक अच्छा जर्नलिस्ट बना सकता है, तो मेरा ख्याल वो यूजलेस है। आप डिग्री न्यूट्रिशन में कर रहे हो, एंड ऑफ द डे आप यू एंड अप विद स्कूल टीचिंग और न्यूट्रिशन की डिग्री को आप यूज ना कर सके। आप 4 साल की एविएशन की डिग्री करते हैं और उसके बाद आप एविएशन के सिस्टम्स को ना समझ सकें और एयरपोर्टों पे या एयरलाइनों में आपको काम ना मिले, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग मिसिंग। कोई गैप है एक जिसको किसी को समझने की जरूरत है कि सिर्फ किताबों से वो सब कुछ नहीं सिखाया जा सकता, आपको उसके साथ और बहुत सारी चीजें अटैच करनी पड़ेंगी ताकि आप इस किस्म का ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस कर सकें जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को रन कर सके, उसको सपोर्ट कर सके, उसके जो उसके डायनेमिक्स हैं इकोनॉमी के उसको वो ट्रू स्पिरिट में उसको सपोर्ट कर सके। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत बड़ा गैप है। जो इंडस्ट्री और एकेडमिया की लिंकेजेस की बात बहुत होती है, तमाम चेंबर्स भी कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट भी कर रही होती है, यूनिवर्सिटीज़ भी कर रही होते हैं, लेकिन कभी इसको किसी ने इस गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद इस पर काम नहीं करते। मेरा ख्याल है कि आईटी के अंदर आप कह सकते हैं कि डिग्री विद स्किल का कॉन्सेप्ट सम हो कुछ जगहों। अभी आपकी कितनी ब्रांचेस हैं? हमारी 16 ब्रांचेस। 16 ब्रांचेस बनाने के दौरान आपने भी बात की कि एकेडेमिया और जो है आप इंडस्ट्री, आपको इंडस्ट्री के लोग नहीं मिले आके कि जनाब चले हम आपको करते हैं। वो जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री इसको साथ अब्जॉर्ब करे इन स्टूडेंट्स को। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कॉथम की जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि हमारी इंडस्ट्री लिंकेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और ना सिर्फ पाकिस्तान में, हम इंटरनेशनल जो इंडस्ट्री है जो कि मिडल ईस्ट के अंदर है, ये बाकी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ हमारा अपना मैकेनिज्म है
اور ہم ریسرچ بھی جو دنیا کی ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے سسٹم میں. وہ ہم چاہے ہاسپٹیلٹی پڑھا رہے ہوں, ہم کلنری پڑھا رہے ہوں, ہم بیکنگ پڑھا رہے ہوں, ہم ٹریول اینڈ ٹورزم یا ایئر لائن کو پڑھا رہے ہوں, تو ہم دنیا کے جو تمام بڑے فورمز ہیں ان پہ ہم ممبر ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا احمد شفیق صاحب کہ جب آپ باہر سے آئے, آپ نے یہ سٹارٹ کیا, تو بہت سارے اور شعبے تھے, آپ اسی میں کیوں آئے؟ میری اپنی تعلیم اسی میں تھی. میں نے ڈگری ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم مینجمنٹ میں UK سے کی تھی, اور اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اگر کچھ آتا ہے تو یہی ہے, اور میں اگر اپنے حصے کا کام, اپنے حصے کا دیا جلانا ہے پاکستان میں, تو وہ کام جو مجھے آتا ہے اور جو میں بہترین کر سکتا ہوں یا بہتر کر سکتا ہوں, اس لیے میں نے یہ انیشیٹو الحمدللہ ہم نے لیا, اور آج 40,000 ہمارے پاس آؤٹ ہیں. ہم نے اس کو لوکل سسٹم کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا کہ بالکل لوگوں کی, کیونکہ ایک ہمیں 70 سال سے عادت پڑی ہوئی ہے کہ جی ہم نے وہ FA FSC ہی کرنی ہے, ہم نے BA BSc کرنی ہے. ہم نے اس طرح کے تعلیمی پروگرام بنائے ہیں کہ آپ کی FA FSC بھی ہو جاتی ہے, آپ کا BS بھی ہو جاتا ہے, لیکن آپ سکل کے ساتھ, کہ ہم نے ہر چیز کے ساتھ, آپ یہاں فیسلٹی کے اندر گھوم کے دیکھیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ابھی جیسے آپ نے دیکھا کافی سارے مہمان یہ دیکھنے آئے تھے, اور یہ ایک جرمن آرگنائزیشن تھی جس کی جو لیڈرشپ آئی ہوئی تھی, کہ ہم دیکھیں کہ یہ کوتھم میں یہ کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے, کہ ہم نے سکل کو کیسے اٹیچ کیا ہے. یعنی جو ہم ڈگری دے رہے ہیں بچے کو, جب وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کے پاس جاب ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے, اور یا وہ انٹرپرینیور بن چکا ہوتا ہے. ابھی کچھ بچوں کو اوپر انٹرویو کیا گیا جو چاکلیٹ اکیڈمی میں کام کر رہے تھے, جو فیمیل تھی, انہوں نے بتایا کہ آؤٹ آف 14 3 نے بتایا کہ جی ہم نے تو دوسرے مہینے کے بعد ہی کام شروع کر دیا تھا گھر سے. ٹھیک ہو ہم گیا, نے اتنی چیزیں سیکھ لی تھی کہ ہم اب خود ہی ہم نے وہ چاکلیٹ میں گھر سے کام شروع. ٹھیک ہو گیا. شیراز الطاف صاحب, میں آپ کی طرف بھی آؤں گا, اور اس وقت یہ جو آپ نے احمد شفیق صاحب کی باتیں سنی, اور یہ تو بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم اسکل بیسڈ جو ہے ایجوکیشن ہونی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ہم BA MA سارے نکل بھی رہے ہیں, اور اسی کو ایجوکیشن سمجھا جا رہا ہے, اسی پہ زور ہے؟ اصل میں سر ہماری جو بنیاد ہے ایجوکیشن سسٹم وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی کانسیپٹ بیسڈ لرننگ نہیں ہے, روٹ لرننگ ہے, رٹا ہے. میٹرک FSC BSc BA MA کیا ہے, رٹا ہے. امتحان دیں, پاس کریں, نوکری لگ جائے, کلرک, کہیں بیوروکریسی میں آگے پیچھے. تو CSS بھی ہمارا تو اسی طرح ہی ہے. تو آپ CSS کا معیار بھی دیکھ لیں, اس کی پاسنگ آؤٹ پرسنٹیج کیا ہے. مجھے بہت سے CSS لوگوں سے ملنے کو رہتا ہے, کاروباری حوالے سے, سیاسی حوالے سے. نہ وہ ڈیپتھ ہے, نہ وہ کانٹینٹ ہے, نہ وہ VN ہے, تو وہ ہے ہی نہیں پرسنالٹی. آپ 40 سال پہلے کے CSS دیکھ لیں. ہمارے پنجاب کے چیف سیکرٹری تھے جاوید قریشی صاحب, بٹو گورنمنٹ میں 90s میں, آپ کو یاد ہوگا, تو آپ کو پتا لگے گا کہ یار کو ڈیپتھ ہے. یہ ہیں CSP آفیسرز, یہ ہیں DMG آفیسرز. تو سسٹم سے تو وہ اسی سے پڑھے ہیں, وہ بھی پڑھے, تو ہمارا ڈیٹیریٹ ہوا ہے نا. ہمارا پچھلے 40 سال 50 سال, آپ مجھے بتائیں 60s میں 70s میں پرائیویٹ سکولز تھے, کتنے تھے؟ آج پرائیویٹ سکول کہاں کھڑے ہیں, گورنمنٹ سکول کہاں کھڑے ہیں, فیسز کیا ہے, اسٹرکچر کیا ہے. تو بیسک ہمارا پاکستانی ہر عام بندہ تو TNS, ڈیکن ہاؤس, LGS, سٹی نہیں جاستا نا, NGS نہیں, HSN نہیں جاستا. آپ دیکھیں کیا ہمارے پچھلے پرائم منسٹر ایچسونین نہیں تھے, کیا ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے ہیں ایچسونین نہیں تھے, پرویز خٹک صاحب ایچسونین نہیں ہے, ایاز ساجد صاحب ایچسونین نہیں ہے. اچھا, جو جاتا ہے بچہ ایچسن میں, وہ پاکستان میں کتنے % لوگ جاتے ہیں؟ تو جو میجورٹی ہے وہ تو عام سکول میں جائے گی جس کی فیس 200 ہے, 300 ہے. بعض پیرنٹس آپ جائیں لاہور میں, DG خان نہ جائیں, لیا نہ جائیں, وہ 200 افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھر آپ نے پروڈیوس کیا کرنا ہے, اس میں کانٹینٹ ہی نہیں ہے. ساتھ اس کے جو آپ نے اس کو سیوک سینس پڑھانی ہے, ایتھکس پڑھانی ہے, وہ اس کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. اس نے کر بھی لیا ہے A-level O level, اس نے میٹرک انٹر کر بھی لیا ہے, تو اس میں کوئی ایتھکس, ہیومینٹی, کوئی ڈیسنسی, یہ چیزیں ہیں اس میں, کرٹسی یہ ہے, فارگیونیس یہ ہے. آپ نے پڑھائی ہی نہیں, آپ نے کام نہیں کیا. جاپان نے کیا, ویسٹ نے کیا, اسکینڈینیویا نے کیا. آج دنیا کا سب سے کامیاب ترین جو سسٹم ہے ایجوکیشن کو فن لینڈ کا ہے. آپ بتا دیجئے, آپ دیکھیں ویسٹ امریکہ, UK, جاپان, چائنا, ان کے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ان کی اکانومی آج جو ہے وہ 1200 1400 2,000 ارب ڈالر ہے. ہماری ایجوکیشن سسٹم وہ ہے ہی نہیں. آپ بتائیے کتنے اسکول ہیں جہاں بچے کھیل بھی سکتے ہیں فزیکلی, کتنے اسکول ہیں جہاں کانسیپٹ بیسڈ لرننگ ہے, کتنے اسکول ہیں جہاں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ اسپورٹس ہیں, چاہے وہ اسپیچز ہیں, کانٹیسٹ ہیں. تو یہ تو ایک کاروبار بن گیا ہے ایجوکیشن. جو زیادہ افورڈ کر سکتا ہے وہ اس پہ سے زیادہ لے جائے گا. اس میں پھر بھی کرٹسی, ہیومینٹی نہیں. تو آپ نے کہا کاروبار بن گیا, لیکن آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے ٹھیک ہے وہ, لیکن وہ ایجوکیشن کو جو پھیلانے میں بھی تو ایک اہم کردار ادا کریں نا. اگر وہ فیسیں لے رہے ہیں, سر کر رہے ہیں. مجھے آپ بتا دیجئے ڈیکن ہاؤس, NGS, LGS,
सिटी, 4 और नाम ले लें आप, एडिसन और रूट्स ले लें, इसमें पाकिस्तान के कितने % बच्चे पढ़ सकते हैं? 0.000000001% पढ़ सकते हो। बाकी पाकिस्तान कहाँ जाए? क्या वही पाकिस्तान है जिन स्कूलों में पढ़ता है? वो तो गिनती का है, 5 लाख 10 लाख होगा। अच्छा, पिछली दफा हमारा अगर हम 2 साल 3 साल पीछे चले जाए तो एजुकेशन के बजट के अंदर थोड़ा इजाफा हो रहा था, लेकिन अभी जो लास्ट 2021 और 22 का जो गया है उसके अंदर ये तकरीबन गालबन अगर मैं करूँ तो ओवरऑल 1.5% टोटल बजट का इतना। अब इससे आप देख लीजिए कि आपका कितना एम्फेसिस है एजुकेशन का। एक नाम मैं भूल गया, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो फेडरल थे शौकत महमूद साहब, वो भी हिस्टोरियन थे। अच्छा, इन लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? क्या वो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं? इससे आप देख लें। तो ये बेसिकली फ्लाई पार्टी जो है, अवामी फ्लाई पार्टी, वो ये कहती है मसला है लीडरशिप क्राइसिस का। आपको बहुत एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे, गौतम वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका बहुत अच्छा विजन है, आई सैल्यूट देम। लेकिन पाकिस्तान में बच्चे कितने आए? क्या आपके 2.5-3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते? ये गवर्नमेंट की फिगर्स नहीं है। तो आपका है लीडरशिप क्राइसिस। और ये नहीं कि लीडरशिप नहीं है, आपका ये निजाम उन लीडर्स को आगे आने नहीं देता जिनका विजन भी है, जो करना भी चाहते हैं, जो कर भी सकते हैं, जिनमें कॉम्पिटेंस भी है, कैपेबिलिटी भी है, पैशन की हमने एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट, पैशन भी है, विल भी है, कन्विक्शन भी है, इंटेंशन भी है, इंटेग्रिटी भी है, फार साइटेडनेस भी है, ऑनेस्टी भी है, कमिटमेंट भी है, विजन भी है, लेकिन ये निजाम उनको आगे नहीं आने देता। तो हमारा चैलेंज जो है और जो हमारा गोल और विजन है और पैशन है, वो ये ऐसे लोगों को आगे लाना जो फिर एक बड़े स्कोप पे, क्यों पाकिस्तान में 2 बच्चे भी स्कूल ना जाएं, और क्यों पाकिस्तान में इतनी तफरीक हो। एक है आपका सिस्टम मदरसा का, एक सिस्टम आपका है A क्लास, जो मैंने 5-7 स्कूलों के 10 स्कूलों के नाम ली, एक फिर B क्लास है, एक फिर C क्लास है, एक फिर D क्लास है। तो तफरीक तो आपने यहाँ से पैदा कर दी। अब आप जो चीज डालेंगे निकलेगी तो मशीन से वही। अच्छा, फिर आप कहेंगे हमारी इकोनॉमी खराब है। आप मुझे बताइए कितने साल हो गए, क्या 10 साल नहीं हो गए आप 18-25 अरब डॉलर से आगे नहीं गए? चाइना आपके बाद नहीं आजाद हुआ, आपसे 6 गुना बड़ी आबादी है, इंडिया आपसे 5 गुना बड़ी आबादी है, सिंगापुर आपसे बहुत छोटा है। आप बताइए बांग्लादेश आपसे आबादी में आगे था, 56% थे, आज आबादी में कम है, इकोनॉमी में आगे है। क्या हुआ? बेहतर लीडरशिप मिल गई, वो कहां पहुंच गई कौमें। आज चाइना दुनिया की पहली दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। जर्मन आपसे डोनेशन ले रहे थे हर साल युद्ध दौर में, जंग अजीम 2 के बाद तबाह हो गया जर्मनी। आज जर्मनी कहां है? उनकी 1.5-2 हजार अरब डॉलर साल की एक्सपोर्ट है। जापान चौथी बड़ी इकोनॉमी है, हिरोशिमा नागासाकी 40s में, मिड 40s में नहीं हुआ। तो ये तो आपके आसपास है। मैं आपसे फिनलैंड की, डेनमार्क की, स्वीडन की, अमेरिका की बात नहीं करता, मैं तो इस खित्ते की बात कर रहा हूँ जो आपके बाज़ाद हुए, जिनके आपके अच्छे हालात थे, उनके बुरे हालात थे। फर्क क्या हुआ? लीडरशिप इमर्ज हुई, उसने कहा मुल्क के लिए काम करना है, खिदमत करनी, कारोबार नहीं करना, अपने बच्चों बीवी के अकाउंट्स नहीं बनाने, अपनी गाड़ियां प्रोटोकॉल नहीं करनी। आपने इकोनॉमी की बात की, मुझे बताइए कितना पेट्रोल, कितनी डीजल, कितनी बिजली, कितनी गाड़ियां, कितनी सिक्योरिटी, कितने घर, कितने खासामे फ्री है हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे स्टेटस को और आवाम को 1 लीटर फ्री है। राइट। अहमद साहब, अगर मैं बात करूं इस वक्त ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को 132 मुल्कों में 99 पॉइंट पर है। और अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर पैसे लगाना, सर्व करना, उसको इम्प्रूव करना ताकि वो कोई नई इनोवेशन कर सके, वो तो आपका उसमें भी आपका मुल्क जो है 77 नंबर पर आ रहा है, यानी बहुत हम कहीं नीचे हैं। ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, वही बात जो पहले हमने की, हमारे रीजन में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और बड़ी सही मिसाल है कि 71 में अलग होने वाला एक जो हमारा भाई है, बांग्लादेश कहते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल में हमसे कितना आगे गए, 16 करोड़ 15 से 16 करोड़ की आबादी है। उस वक्त वो 56% थे, हमसे ज़्यादा थे। विमेन एम्पावरमेंट में देखें बांग्लादेश में कितना काम हुआ है। जो फॉरेन रिजर्व्स उनके हैं 50 अरब डॉलर के तकरीबन उनके पास पड़े हैं। हमसायों के साथ डिस्प्यूट तकरीबन उन्होंने ख़त्म कर लिए हैं, दे आर मूविंग फॉरवर्ड। तो ये तो जिंदा मसाले हैं हमारे सामने। क्या और उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पर काफ़ी स्पेंड किया है बांग्लादेश के अंदर। अगर आप उसी मॉडल को ले लें, मैं काफ़ी करीब से उस मॉडल को देखा, चंद दफ़ा गया पाकिस्तान के अंदर। ये शायद हमारी पॉलिसीज़ में हम इसे शामिल कर लेते हैं जो पेपरों पे बनती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको वो वेटेज या वो इम्पोर्टेंस नहीं देते। ना हमारी लीडरशिप इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देती है कि ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू क्या है। अब छोटी सी मिसाल ले लें कि सी पैक पे हमने काम शुरू किया, तो पाकिस्तान में कौन सा ऐसा
ادارہ ہے یا کون سی ایسی یونیورسٹی ہے انکلوڈنگ جو بڑے نام ہیں بزنس یونیورسٹیز کے, کسی نے یہ سکھانے کی کوشش کی ہو کہ ڈوئنگ بزنس ود چائنیز یہ اتنا آسان نہیں ہے, تو کسی نے سکھانے کی کوشش کی اس قوم کو کہ چائنیز کے ساتھ کاروبار کرنا کیسے ہے, کل کو چائنیز کے کلچر کو کسی نے جاننے کی کوشش کی ہے, ان کی بزنس نارمز کو کسی نے جاننے کی کوشش کی ہے, اس لیول کا ہیومن ریسورس بنا کے ان کو دینے کی ہم نے لیگ کو بات کی ہے. وہ ڈیم بنانے کے لیے ساری لیبر اپنی باہر سے لے آتے ہیں, اپنے ملک سے لے آتے ہیں, یا اور بھی جو پروجیکٹس وہ کر رہے ہیں تو اپنی لیبر وہ وہاں سے لا رہے ہیں, وہ اس لیے لا رہے ہیں لیکن ان کو مل نہیں رہی. یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں شراز صاحب کے لیڈرشپ کرائسس ہے کہ کام کو کام نہیں ہم سمجھتے, کام کو ہم نے چھوٹا اور بڑے میں تقسیم کر دیا ہوا ہے, اور ہاتھ سے جو کام کرنا ہے اس کو معیوب سمجھتا معاشرہ ایز اے سوسائٹی میں ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا. اور لیڈرشپ کا اس میں بہت رول ہوتا ہے کہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایجوکیٹ کرے اپنے معاشرے کو کہ یار کام ہے. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ باریک سی بات ہے, انہوں کا لیڈرشپ کرائسس ہے, اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ ہے نہیں. ایک ہے کہ لیڈرشپ موجود ہے وہ کرنا نہیں چاہتی, نہیں, شاید ان کی پرائورٹیز میں شامل نہیں ہے, اس پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کی کہ جو ہیومن ریسورس ہم نے دینا ہے تو تمام سیکٹر جنہوں نے گرو کرنا ہے اور ان کے لیے اپ گریڈڈ اور اپ ڈیٹڈ قسم کے جو سکلز چاہیے ان سیکٹرز کے لیے, وہ کون کرے گا. وہ بڑے بڑے پیپر ورک بنا کے دکھا دیتے ہیں آپ کو جو انسٹیٹیوشنز ہیں, اینڈ آف دا ڈے کرنے کو کچھ نہیں ہے وہاں پہ. اور جو بچوں کو فرض کریں سرکار کا ادارہ ویلڈنگ سکھاتا ہے 2 سال میں, اور یہاں پرائیویٹ ادارے ہیں ویلڈنگ سکھاتے ہیں دو مہینے میں, وہ 2 مہینے والے کو امپلوائے کر لیتے ہیں مڈل ایسٹ میں, 2 سال والا پیچھے کھڑا رہ جاتا ہے کیونکہ آپ نے وہ پروگرام بنا لیا, آپ کے پاس کنزیومیبلس نہیں ہے, آپ کے پاس وہ ریلیونٹ مشینری نہیں ہے, آپ کے پاس وہ ریلیونٹ انسٹرکٹر نہیں ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں مل کے یہ اچھا سب کچھ ہے ہمارے پاس. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں, آپ کے پاس ادارے نہیں ہیں, یہاں صرف ول کی کمی ہے, یہاں ایک اونرشپ کی کمی ہے کہ لیڈرشپ بتائے بھی بھائی یہ لوگ پروڈیوس کرنے ہیں اور اس لیول پہ پروڈیوس کرنے ہیں, اور یہاں ہم نے ان لوگوں کو جو ہے وہ سپلائی کرنا ہے, ہم نے مڈل ایسٹ میں دینا ہے. ہم نے اب جاپان میں بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے لیکن پاکستان میں وہ ڈیمانڈ آئی ہے, وہ جہاں جس کے پاس آئی اسی نے دبا کے رکھ لی, انہوں نے اس کو آگے نکال کے کسی کو دی نہیں کہ لیں اس کے مطابق جاپنیز کے لوگوں کو ٹرین کریں, جاپنیز لینگویج ان کو تھوڑی بہت آتی ہونی چاہیے اور یہ جاپان جا سکتے ہیں, وہ رکھ لیتے ہیں جو کام نہ کرنا پڑے. تو وہ جو ایک ہے نا ایک گیپ ہے, ایک بہت بڑا گیپ ہے, وہ اس کو آپ لیڈرشپ کا گیپ کہہ رہے ہیں, وہ یہ آرگنائزیشنل گیپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. جب تک ہم معاشرے کو یہ نہیں سکھائیں کہ بھائی یہ کام ہے, یہ نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے, یہ ڈگنیٹی آف لیبر کا کانسیپٹ جب تک آپ نہیں دیں گے. چھوٹی سی آخری بات کروں گا کہ جو امریکن پریزیڈنٹ کی مثال لے لیں, جب بھی امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے وہ اوتھ لینے سے پہلے کوئی سوشل سروس دیتا ہے, کوئی گھر پینٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی اسکول پینٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی ٹیکنیکل سینٹر میں جا کے پلمبنگ کا کام کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک میسج دیتے ہیں اپنی قوم کو کہ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ ہم اس کو اون کرتے ہیں اور آپ اس معاشرے کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہیں. یہاں پہ کبھی مجھے بتا دیجئے پاکستان کی تمام لیڈرشپ میں سے جتنے بھی آج تک آئی ہے, کبھی کوئی کسی ٹیکنیکل سینٹر کے اندر گیا ہے وزٹ کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, جہاں پہ پلمبر ٹرینڈ ہو رہے ہوں, جہاں الیکٹریشین ٹرینڈ ہو رہے ہوں, جہاں کوئی ویلڈر ٹرینڈ ہو رہے ہوں, جہاں کوئی کوک ٹرینڈ ہو رہے ہوں, ہاسپٹیلٹی کے لوگ ٹرینڈ ہو, نہیں جاتے. یہ بڑی یونیورسٹیز میں جائیں گے, بڑے کالجز میں جائیں گے, ان جگہوں پہ کبھی نہیں جائیں گے. اسی لیے پھر وہاں پہ گیپ ہے چھوٹے اور بڑے کا. ٹھیک ہو گیا. شراز صاحب بڑی اہم بات انہوں نے بھی کی کہ ایک جو میسج کنوے کرنا کہ لیبر کو آنرشپ دینا اور اس کو ایک رسپیکٹ یعنی کام کی عظمت جس کو ہم ایک لفظ کہتے ہیں, ہماری لیڈرشپ شاید وہ بھی نہیں کرتی. سر ہمارے بانی پاکستان کے جو تھے قائد اعظم لیاقت علی خان, جو ٹیم تھی قائد اعظم کے علامہ اقبال, ان کے رائٹ ہینڈ تھی لیاقت علی خان. انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر آف اے پور کنٹری مسٹ ناٹ ہیو ہز اون ہاؤس, must not wear nice lavish clothes and must not eat nice lavish food. کہ غریب قوم کے پرائم منسٹر کا ذاتی مکان نہیں ہونا چاہیے. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ 300 کنال کا نہ ہو تو 20 کنال کا ہو جائے. اچھا انہوں نے خود اس کو ثابت بھی کیا کہ اپنی وہ جو پراپرٹی تھی ہندوستان میں انہوں نے یہاں کلیم نہیں کی, وہ اربوں روپے کی اس وقت تھی, کروڑوں روپے کی اس وقت تھی. تو وہ جو بات سر کر رہے تھے نا ابھی کہ اونرشپ نہیں ہے. اچھا ان کے اپنے بزنسز کتنے گرو کیے ہیں, ہمارے اتنے پروڈکٹ میں کسی کا نام نہیں لیتا, ان کے اپنے بزنسز 3-5 ہزار 10,000%
इंक्रीज और ग्रो किए, और इदारे ग्रो नहीं कर रहे हमारे, मुल्क नहीं ग्रो कर रहा, मुल्क पीछे जा रहा है, फैमिलीज आगे जा रही है। इसका मतलब क्या है कि वो एक फोकस लेके आए थे, एक गोल लेके आए थे, एक उनकी विल थी, एक उनकी प्रायोरिटी थी, वो मुल्क नहीं था। somehow or the other सिस्टम में फ्लॉज थे, वो आ गए, मैनेज करके, मैनिपुलेट करके, इन्वेस्ट करके, कुछ सेटिंग करके आ गए, किया उन्होंने वही जो उनका मकसद था, तो उसमें वो कामयाब अच्छा, है। मैंने इससे पहले बात की कि जो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना, चाइना एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हालांकि ये कहा जाता है जहाँ आबादी ज्यादा होती है और वहाँ रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं, इस तरह की बात है, लेकिन अगर ये फार्मूला ठीक है तो फिर चाइना पे क्यों नहीं अप्लाई होता ना? सर, आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात जी, की, एक है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बनता है हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। पाकिस्तान इसमें गालिबन 180, 188, 85वें नंबर पे है दुनिया में, शायद 240 मुल्क है दुनिया के। ठीक, इससे आप अंदाजा लगा लें कि यार हम यहाँ पे हैं तो क्या हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया है? फिर आपने बात की स्किल की, चाइना की। टिम कुक, एप्पल के CEO, मैंने उनकी 1.5 मिनट की वीडियो देखी आज साल पहले, उन्होंने कहा हम चाइना चीप लेबर के लिए नहीं जाते, हम चाइना स्किल्ड लेबर के लिए जाते हैं। अमेरिका में उस काम के लिए 20 बंदे अवेलेबल हैं, चाइना में 150 बंदे अवेलेबल हैं। आप कितना स्किल्ड लेबर पैदा करते हैं? यानी इंटर कर लिया, अब बैचलर कर लिया, अब मास्टर कर लिया, अब वो बंदा कोरा है, ठीक है, उस पर डिग्री है, वो कागज है, उसे कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल रॉ है। तो क्या स्किल दी आपने? नहीं तो क्या आपके ख्याल में ये जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें FAB और ये सब कुछ चल रहा है, इसको खत्म कर देना चाहिए? इसको रिवैम्प करें, इसको रिव्यू करें। आपकी प्राइमरी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या फ्लॉज हैं, क्या गैप है, जिस तरह क्या मिसिंग लिंक्स हैं, जो आपकी बेस नहीं सही बन रही। फिर आपकी सेकेंडरी में क्या प्रॉब्लम है, फिर आपके ऊपर इंटरमीडिएट बैचलर में क्या प्रॉब्लम है, आपकी स्किल एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, आप क्या स्किल देना चाहते हैं, क्या जरूरत है आज। आपका ह्यूमन रिसोर्स इतनी बड़ी है, जिस तरह उन्होंने कहा जापान में लोग चाहिए, मिडिल ईस्ट में चाहिए, कितने आपको इंडियन जाए 50 इंडियन नजर आएगा और एक पाकिस्तानी नजर आएगा। अभी वो कह रहे थे गवर्नमेंट में जो ट्रेन 2 साल में हुए हैं वो नहीं वहां फिट हो रहे, क्योंकि उसमें कंटेंट है ही नहीं, और 2 महीने वाले में है। क्यों प्राइवेट सेक्टर लीड करता है, क्यों गवर्नमेंट पीछे रह जाती है? क्या जर्मनी आज प्राइवेट सेक्टर पे चल रहा है? क्या चाइना आज प्राइवेट सेक्टर पे चल रहा है? क्या वेस्ट अमेरिका, इसराइल, ये प्राइवेट सेक्टर पे चल रहे हैं? वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर दे रही है, गवर्नमेंट एक रोड मैप दे रही है, गवर्नमेंट ओनरशिप ले रही है, गवर्नमेंट कह रही है यार वी आर सीरियस, वी हैव द बिल, दिस इज आवर प्रायोरिटी, वी हैव टू डू इट, ये माई ड्यूटी। सर ने इसने कहा कि भाई वो अगर पेंट कर रहा है तो क्यों कर रहा है? उसको कह रहा है इसको छोटा ना समझो, मैं आप में से हूँ। आप बताइए, मैंने ओबामा का इंटरव्यू सुना था, उनकी वाइफ का, कुछ साल पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट हाउस में हमारा गेस्ट होता है वो चाय पीता है, उसका बिल मैं देता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, हत्ता कि आपके ब्यूरोक्रेट्स, इनके ऑफिस की चाय, इनके खाने, इनकी गाड़ियां, इनकी ट्रांसपोर्ट की बिल ये देते हैं, हम देते हैं अपने टैक्स। तो जिस दिन आवाम को ये पता लग गया कि यार ये टैक्स हमारा है, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, पेट्रोल में, डीजल में, टीवी में, फलाने में, ये टैक्स हमारे हैं और ये हम पे नहीं लग रहा। अच्छा, एक और बात बताएं, ये जो इदारे हैं, हमारे जितने भी इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, इनको सारी बात है जो हेड करते हैं या उनकी मैनेजमेंट है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी के पास है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आज भी बहुत सारे इदारे हैं, इवन इनका जो इदारा है वो ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है। एक ब्रांच थी, बढ़ती चली गई, जो भी शख्स आता है वो ग्रो करता चला जाता है। लेकिन ये जो सबसे ज्यादा आपकी सुपीरियर क्लास समझी जाती है, वो पढ़ के आती है, जो इनके अंडर इदारे हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो रेलवे है, PI है, वो ये सारे नुकसान में जाते हैं। सर ये बहुत अपनी इंपॉर्टेंट बात की, फ्लाई पार्टी का एक बहुत बड़ा जो ख्वाब विजन है वो ये है आप ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिक्स से अलग कर दें। यानी क्यों चीफ सेक्रेटरी में अपनी मर्जी का लगाऊं, क्यों IG अपनी मर्जी का लगाऊं, क्यों उसमें मेरिट ना हो, क्यों ट्रांसपेरेंसी और कॉम्पिटेंस ना हो, क्योंकि मैंने उससे गलत काम करवाने हैं, मैंने सुबह कंट्रोल करना है। जब मैं उसको अपनी मर्जी से लगाऊंगा तो वो नीचे अपनी मर्जी से बंदे क्यों नहीं लगाएगा? मैं उससे मिलकर कुछ साजबाज कर रहा हूं तो वो साजबाज क्यों नहीं करेगा? इसमें आप मेरिट लाएं ब्यूरोक्रेसी में। आपका रेलवे है, PI है, स्टील मिल, आप जानते हैं कि 2,200 अरब यानी 2.25 खरब हमारे बजट का ऑलमोस्ट 20-25% ये PI है, स्टील मिल, डेस्को, लेस्को, पेप्को, हेप्को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हर साल आप झोंक रहे हैं इसके अंदर। आपका मेरे ख्याल 3 ट्रिलियन का तो शायद बिजली का ही हो गया, बिजली का ही हो गया। अच्छा अहमद साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है ब्राजील, उसकी मैं फिदल कास्ट्रो की बात करूंगा, उसके मुल्क के अंदर 59 के अंदर जब हमें 57 में उनका जो शरह ख्वानगी था बहुत नीचे जा चुका था, और 70 गालबन उसके राउंड अबाउट थे, और वहां से वो फिर निकले, और वहां उन्होंने जो एक सिस्टम अडॉप्ट किया पूरी तरह ख्वानदा करने का पूरी कौम को, वो ये था कि उन्होंने जो थे लोगों को जो कि ये काम करना चाहते थे विलिंगली, उनको इकट्ठा किया
اور ان کے ذریعے انہوں نے ایجوکیشن شروع کی. پھر جو چھٹیوں کا ٹائم ہوتا تھا گرمیوں کی, اس کے اندر انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا. پھر انہوں نے فیکٹریوں میں جو مزدور تھے انہی کے اندر سے لوگ جو ایجوکیشن دینا چاہتے تھے انہوں نے ایک ہنگامی ایمرجنسی طور کے اوپر کیا, اور بہت جلد ان کا وہ 90% سے کراس کر گیا. ہمارے یہاں تو شاید وہ بل بھی نہیں ہے, ایک تو بجٹ نہیں ہے, دوسرا اب ہم کہتے ہیں کہ اکانومی کو بہتر کرنا ہے, ایسی ایجوکیشن لانی ہے. آپ اسکل کی بات کرتے ہیں تو اسکل ایسی کون کون سی سب سے پہلی آپ کے خیال میں ہمیں یہاں کون سا ایمرجنسی, آپ کے ذہن میں کوئی ہے خیال کہ یار یہ ایمرجنسی فوٹنگ پہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا؟ دوسرا کون سے ایسے ڈسپلن ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے ضروری ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ سب سے پہلے چاہیے. اس کا سب سے بڑا چیلنج ہے پاکستان کو اس وقت کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اور جو ایک کنسسٹنسی ہے, جو کہ کنسسٹنٹ پالیسیز جو نہیں ہیں, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے اگر کوئی پلان بھی کرتا ہے تو وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے. کہ جہاں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کل کو ہونا کیا ہے, what will happen tomorrow, ہمیں اس کا بھی نہیں پتا ایز اے نیشن. اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آپس میں کچھ چارٹر کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے, جو اکانومی پہ بھی ہو کہ یہ ایگری کر جائیں کہ ایجوکیشن پالیسی کیا ہوگی, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی پالیسی کیا ہوگی, ہماری اکنامک پالیسی کیا ہوگی, فارن پالیسی ہماری کیا ہوگی. اس پہ جو پارٹیز ہیں اگر یہ آپس میں بیٹھ کے کوئی ایک ایسی پالیسی بنا لیں جس پہ یہ ایگری ہو جائیں, چارٹر کر لیں اس میں, تو یقین کریں ساری چیزیں ود ان ایئرس چینج ہوتی جائیں گی. کہ کیونکہ ایک جو بھی لیڈرشپ آئے گی, جو بھی پارٹی رول میں آئے گی, وہ کم از کم ان پالیسیز کو جاری رکھے گی. یہ کمٹمنٹ انہیں دینی پڑے گی. اب پاکستان میں جس کی ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے وہ یہ جو ایسی ایجوکیشن جو صرف جیسے بھائی جان بتا رہے ہیں کہ رٹے کی بات کر رہے ہیں, ہم رٹے لگا کے بچوں کو, اور اینڈ آف دا ڈے اس میں کوئی ریسرچ نہیں ہے. اگر کہیں کوئی ریسرچ ہوتی بھی تو اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے. تو ہمیں ایک تو ایمرجنسی یہ لگا دینی چاہیے کہ جی آپ اسکل دیں گے ساتھ, جو بھی ڈگری کرے بچہ میٹرک سے شروع کریں گے آپ, کوئی نہ کوئی اسکل بچہ سیکھے گا. اور یہ کیا جا سکتا ہے, یہ پاسبل ہے. یہ ایسا کام نہیں ہے جس کے لیے بہت زیادہ آپ کو پیسے چاہیے, پھر ویل چاہیے. تو یقین کریں یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا کہ آپ جو ڈگری ود اسکل کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اپلائی کیا جائے پاکستان میں بھی. پاکستان میں لوگوں کو بتایا جائے کہ جی فیوچر جو ہے وہ اسکل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر آپ کو جتنی بھی ڈگریاں ہیں لیکن اگر آپ کو اگر کوئی کام نہیں آتا, جیسے عام طور پہ دیکھیں ہمارے جو بندہ ایم بی اے کرتا ہے وہ بھی نوکریاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, حالانکہ اس نے ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کیا ہوتا ہے. اس کو خود اپنا کوئی بزنس رن کرنا چاہیے, وہ بھی جاب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اچھا, وہ کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ کیونکہ ملک میں بزنس بھی موجود ہے, بزنس والے ادارے بھی موجود ہیں. چلو باقی تو کوئی مسئلہ ہو, یہ جو ایم بی اے کر کے یہ بیچارہ نوکری ڈھونڈ رہا ہے اور اس کو نہیں مل رہی, اور یہ بیچارہ یہ بھی اپنی جو ایڑیاں ہیں وہ رگڑ رہا ہے یا جوتیاں چٹکا رہا ہے, تو اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ اس کا اسکل نہیں, اس پر اسکل نہیں, اس کے پاس کریئر پلاننگ کے لیے یہاں پہ ہمارے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو لوگوں کو بتا سکے کہ یار یہ آپشنس ہیں, یہ کاروبار کے آپشنس ہیں. جو کبھی سمیڈا کا رول ہوتا تھا, یہ سارے باقی کے ادارے ہیں, اگر وہ سارے ادارے اپنا رول ادا کریں تو وہ بھی اس کا بھی حل ہو سکتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اسکول لیول سے بچوں کی جو سائیکولوجیکل میپنگ ہے نا وہ ہونی چاہیے. ہر ادارے کے اندر ایک ٹیچر ہونا چاہیے جس کے پاس ایک سافٹ ویئر ہونا چاہیے. اس سافٹ ویئر میں بچوں کو وہ انٹرویو کرے, ان کی جو ایک مینٹل میپنگ ہے نا بچوں کی, وہیں اسکول سے ہو جائے. اسکول میں 9ویں 10ویں میں ہمیں پتہ لگ جائے کہ بچے کا جو پیٹرن ہے مینٹل, وہ اس طرف یہ بچہ سکسیسفل ہو سکتا ہے. اس میں کتنا کام لگے گا, جہاں پہ اور وہاں اتنا کچھ اسکول کے اندر ہو رہا ہے, اتنے اور ٹیچر آپ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں جو جن میں ول نہیں ہے پڑھانے کی, جن میں ول نہیں ہے پاس کرنے کی. ٹھیک ہے, میں I'm not talking about all of them, most of them ول نہیں ہے. اور وہ جو ہمارے جو ہم جس نوکری پہ لگ جاتے ہیں, جو ٹیچر جس جگہ بھرتی ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ دونوں کان بند کر لیتا ہے. سر منہ کا استعمال کرتا ہے, کان بند کر لیتا, مطلب سنتا نہیں کسی. وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے فردر نہ تو سیکھنے کی ضرورت ہے نہ مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے, بس کیونکہ میں بھرتی ہو گیا ہوں, میں ٹیچر اب ہوں, میں لیکچرر اب ہوں, اب مجھے بس جو آتا ہے وہ اسی پہ ہی ریلائی کرتا ہے. اپنے آنے والے میں چند ایسے دوستوں کو ملا ہوں جو یونیورسٹیز کو ہیڈ کرتے ہیں. ان سے جب میں نے پوچھا تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ جو کورس پڑھ کے آپ اسی یونیورسٹی کے پاس آؤٹ ہیں, جو آپ نے پڑھا تھا,
آیا وہی ٹیکنالوجی, وہی کتابیں, وہی چیزیں وہاں بھی پڑھائی جاتی ہیں, وہی پڑھائی جاتی ہیں جو یعنی انہوں نے پڑھ کے وہ وائس چانسلر بھی بن گئے ہیں, لیکن ان کے ان ڈپارٹمنٹس میں وہی پڑھایا جا رہا ہے جو وہ پڑھ کے آئے تھے. اور دنیا کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہے, دنیا ٹیکنالوجی ریسرچ کہاں کی کہاں وہ 100 ڈگری پہ وہ شفٹ ہو گئی اور ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کافی سارے گیپس ہیں مختلف جگہوں پہ جن کو کسی نے فل کرنا ہے. اس پہ ایمرجنسی لگانی ہے کہ جو پالیسی پھر بن جائے پھر اس پہ عمل درآمد. اچھا, آپ ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں 1.5% بجٹ کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرس یعنی جو اتھارٹی کے اندر ہیں ان کی کچھ سوچ بھی اس کو بنانے کی؟ اسی سے پریورٹیز آپ کو نظر آ جاتی ہیں نا پھر کہ جس کے لیے آپ جو جتنی فنڈنگ رکھ رہے ہیں اسی سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ, یہ شعبہ, یہ منسٹری کتنی امپورٹنٹ ہے. اور جہاں پہ آپ کو زیادہ فکر اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے کہ جو سیکٹری صاحب ہیں, جو منسٹر صاحب ہیں, ان کے لیے گاڑیاں کتنی ہوں گی, اس کے نیچے ڈویژن کتنے آئیں گے, کتنے لوگ اس کے انڈر ہوں گے. تو یہ پاکستان کے فیوچر کو باقاعدہ تباہ کرنے کی ایک پلاننگ نہیں ہے 1.5, باقی سارے کاموں کے لیے تو ہمارے پاس پیسے ہیں اور تعلیم کے لیے نہیں ہے. یہ اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے. اچھا, اگر یہ کچھ عرصہ اس طرح چلتا ہے 1.5 آپ کا بجٹ چلتا رہتا ہے اور کچھ سال آپ اسی طرح گزار دیتے ہیں, کوئی ایک دہائی یا کچھ اسے کم یا زیادہ, تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان جہاں کھڑا ہے اس وقت, اس سے وسط اور آپ نے کیا اس کو ہم کر سکتے ہیں. میں نے یہ کچھ عرصہ پہلے ایک منسٹر ایجوکیشن سے پوچھا کہ یہ سال 40 لاکھ بچے میٹرک کا امتحان دیا ہے اور اس میں سے 35 لاکھ پاس ہو گئے ہیں پورے پاکستان میں, تو آپ کے پاس کیا ان کے لیے کوئی, اس میں سے 10,000 بچے ہیں کے لیے چلے جائیں گے کیونکہ اتنی کی سیٹیں ہیں پاکستان کے, جو باقی کے بچے ہیں 34 لاکھ کے قریب سے زیادہ, کیا کریں گے؟ کیا ہے میری پلان کہ جو آپ بتا سکیں؟ کہہ رہے وی ہیو نو پلان, ہمارے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ان کے لیے کہ یہ کیا کریں گے. تو جہاں پہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ہر سال 15 لاکھ بچہ جاب ریڈی آپ کی مارکیٹ کے لیے تیار کھڑا ہے کہ مجھے کام دیں, وہ تیار کھڑا ہے کہ مجھے کوئی کام دے دیں, لیکن وہ کام کے لیے ریڈی نہیں ہے, وہ کھڑا ہے, وہ اس نے جو بھی اس نے کیا ہے وہ آپ کا وہ ینگ پاکستانی جس یوتھ کی ہم بات کرتے ہیں, جس یوتھ کے ہم سارے لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان کے بعد یوتھ پر 60% پلس ہے, وہ بھائی اس یوتھ کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اس کو کام پہ لگانا ہے کہیں کہ نہیں لگانا؟ یہ کام پہ نہیں لگیں گے تو پھر یہ کیا بنیں گے, یہ کیا کریں گے؟ صرف وہ ہمیں کو بتا دے کہ یہ جو ہر سال 15 لاکھ بچہ اس کے اندر ایڈ ہو رہا ہے, یہ اکٹھا ہو رہا ہے, یہ پول ہے جس کے اندر یہ بچہ جا رہا ہے, تو یہ اینڈ آف دی ڈے یہ بچے پھر کیا کریں گے؟ شراح صاحب بڑا اہم سوال انہوں نے اور میرا خیال ہے پوائنٹ ریز کیا کہ 15 لاکھ بچہ ہر سال ریز ہو رہا ہے. اگر میں چائنا کی بات کروں تو مجھے اکثر لوگ جب پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سب سے گروئنگ اکانومی چائنا اور سب سے بڑی بات ہے اس کی بنیادی وجہ انہوں نے اپنی بجلی فری کی اور سب کو کام پہ لگا دیا, اسکلز بھی دی, اور پہلے چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگی اور پھر بڑی ہوتی گئی اور پھر آج وہ دنیا کی پوری مارکیٹ کو کیپچر کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر خوش قسمتی سے 30 سال سے کم عمر کے تقریباً 6-7 کروڑ بچے ہیں, لیکن وہ کہاں ہیں؟ وہ بیچارے گھروں میں بیٹھے ہیں, ان کے پاس نوکریاں نہیں, کام نہیں. تو ہم تو ایک ایسا ایٹم تیار کر رہے ہیں اس کے اندر جو مایوسی کی حالت میں چلا جائے گا, ڈپریشن کے شکار ہو جائے گا, اس کا فیوچر اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا. ابھی میرے ایک دوست صحافی کہہ رہے تھے کہ میرا بچہ مجھے یہ کہہ رہا تھا اور میں بڑا حیران ہوا سن کے. کہتا میرا بچہ جو بھی چھوٹا ہے, زیادہ بڑا بھی نہیں ہے, تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ پاپا اس ملک سے نکل جائیں, بھاگیں, یہاں بھوک پڑنے والی ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ When there is a will, there is a way. ٹھیک, جو قومیں آج دنیا کی ڈیولپڈ قومیں ہیں, ہم نے پہلے نام لیا ویسٹ میں, جرمنی کا, جاپان کا, چائنا کا, بنگلہ دیش کی ہم نے بات کی, رائزنگ اکانومیز ہیں, تو ظاہر ہے مایوس تو ہم نے ہونا نہیں, ہم نہیں ہوتے. لیکن جس طرح بات کر رہے تھے مایوس نہیں ہوتے, لیکن عملاً کچھ نہیں کرتے نا. دیکھیں بھارت جو ہے, بھارت ایک اپنی گاڑی جو ہے اس وقت آزادی کے اوپر, ایک جو میں نے بھی وہ سوشل میڈیا بھی دیکھا کہ الیکٹرک کار جو ہے وہ لا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر اپنی آزادی کے موقع کے اوپر, اور ہم شاید کچھ اور کرتے چل پھر رہے ہیں. سر وہی نا, آپ کا کیا کوئی ایمفسس انوویشن پہ ہے؟ جرمنی نے ہوا سے ٹرین چلا دی, اس میں سے ہائیڈروجن لے کے اس نے ٹرین چلا دی. آپ نے اپنے اسٹارٹ اپس کے لیے کوئی آپ کا پلان ہے, کوئی ایمفسس ہے؟ کوئی ہم بات کر رہے تھے, کوئی پرائورٹی ہے آپ کی, کوئی ول ہے؟ نہیں ہے. سیکٹری صاحب سے پوچھا انہوں نے کہ جو 35 لاکھ میں سے 34 لاکھ 90,000 بچے کا پلان ہے, تو انہوں نے کہا نہیں ہے. یہ ان سے ظاہر نہیں پوچھ سکتے. اچھا, اگر ماضی میں چلے جائیں بھٹو صاحب یا ضیاء الحق صاحب کے دور پہ, ہماری یونیورسٹیاں جو تھی ایک ڈش بھی کلیئر کر رہی تھی
اور بچوں کو پڑھنے کا موقع بھی مل رہا تھا. گورنمنٹ جو آپ کے انسٹیٹیوشن تھے ان کا پھر بھی کوئی نہ کوئی معیار تھا. لیکن جب 1.5 پہ آپ چلے جاتے اٹ مینس کہ آپ اپنے جو امیر طبقہ ہے, جو آپ کا دی پیپل ہو ایٹ دی ہیلپ آف شرافی ہے, ان کے بچے روسا کے تو پڑھ لیں گے آرام سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انٹینشنل ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ جو آپ کی قوم کا جو درمیانہ طبقہ ہے یا نچلا طبقہ ہے اس کے بچے پڑھے نا. سر اسے آپ کہہ لیں مانا غفلت, کرمنل نیگلیجنس کہہ لیں. یعنی جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ ان کے اپنے بچے کہاں پڑھے ہیں, آکسفورڈ, اسٹینفورڈ, آپ میاں فیملی کی بات کر لیں, آپ وینزی فیملی کی بات کر لیں. خان صاحب کے بچے تو خیر ہوتے ہی برطانیہ, آپ جانتے ہیں بچپن سے. خان صاحب خود بھی آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں, ایچسن سے پڑھے. تو یہ ایک اشرافیہ ہے, ایک اسٹیٹس کو ہے, ایک ایلیٹ ہے جس کا ہم چاہتے ہیں عوامی فلاحی پارٹی عوام 22 کروڑ عوام کو ان کے چنگل سے آزاد کرائے. اپنا پلان دے کے, اپنا ویژن دے کے, اپنی آپ کے پاس کیا ہے, مطلب آپ کے ذہن میں جو ہے ایجوکیشن ایمرجنسی, جس طرح نے بات کی کہ انہوں نے ایجوکیشن ایمرجنسی, تو وہ تو مجھے سمجھ آ گئی. لیکن اگر وہی روایتی تعلیم ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو پہلے ہم نے بات کر دی آپ سے کہ یہ تو ہم جب تک کانسیپٹ بیسڈ لرننگ نہیں لائیں گے, پروجیکٹ بیسڈ لرننگ نہیں لائیں گے, اسکل بیسڈ لرننگ نہیں لائیں گے, تو یہ تو لگے نہیں آپ کرتے رہے. ایک سوال بہت بڑی چیز ہے, آپ نے بتائیے پاکستان میں اس وقت 4-5 صوبے ہیں, جی بی ڈال کے آپ, آدھا کشمیر ڈال کے آپ 5 صوبے 6 صوبے گئے. آپ کی لاہور کی کیا 500 یونین کاؤنسلز نہیں ہیں اپروکسیمیٹلی, ویلیج کاؤنسلز کہہ رہے ہیں, یونین کاؤنسل کہہ رہے ہیں. کیا ہر یونین کاؤنسل کے اندر اس وقت آپ کی لوکل گورنمنٹ, لوکل باڈی سسٹم نافذ ہے؟ نہیں ہے. کیا پچھلی گورنمنٹ میں تھا؟ نہیں تھا. آتے ہی پہلے ختم کر دیا انہوں نے بھی ختم کر دیا آ کے, خان صاحب نے بھی دوبارہ بھی آئے ہیں. تو یہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے. جب تک آپ کی ایک یونین کاؤنسل لیول کے اوپر ڈسپینسری, اسکول, گراؤنڈ, روڈ, یہ چیزیں بیسک فیسلٹیز نہیں. دیکھیں نا قاعدہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا, سوشل جسٹس, سماجی انصاف, سوشل ڈیموکریسی, سماجی جمہوریت, اکویلٹی ان اپرچونٹی, مساوی مواقع اور فیئر پلے. ہم نے کیا بنا دیا, سوشل ڈیموکریسی نہیں, فائنینشیل ڈیموکریسی. میں 25 کروڑ لگاتا ہوں, میں ایم پی اے بن سکتا ہوں, آپ 50 کروڑ لگاتے ہیں, آپ ایم این اے بن سکتے ہیں. یہ بہت شریف, بہت ویژنری, بہت انٹرپرینور, بہت پیشن والے آدمی, لیکن یہ 25-30 کروڑ نہیں لگا سکتے, یہ ایم پی اے نہیں بن سکتے. پھر آپ نے کیا کر دیا, مالی انصاف, فائنینشیل جسٹس. میرے پاس 50 لاکھ ہے, میں سپریم کورٹ جا کے کل کیس لگواؤں گا, پرسوں میرا فیصلہ آ جائے گا. پھر میں نے کیا کیا, ان ایکویلٹی ان اپرچونٹی, غیر مساوی مواقع. آپ نے بات کی کہ بھائی یہ شرافیہ کے بچے تو پڑھ لیں گے, ایچسن, ایل جی ایس, ٹی این ایس, بیکن ہاؤس, سب سے, اور ہم عام بچہ نہیں پڑھے گا. پھر اینڈ میں آپ نے کیا کیا, وہ فیئر پلے نہیں, وہ فاؤل پلے ہو گیا. تو بیس خراب ہو گئی آپ کی. اب اس بیس کو ٹھیک کریں. کیا وہ جو بینیفیشریز ہیں وہ ٹھیک کریں گے؟ نہیں. تو یہ عوامی فلاحی پارٹی جیسے ہی کوئی جنونی, پیشنیٹ, کنوکشن والے, سیلف لیسنس والے, یہی لوگ آئیں کہ جن کا مقصد قوم کی بہتری ہوگی, وہ کریں گے. باقی آپ 74 سال سے ایک سرکس لگا ہوا ہے, جوکر بدل رہے ہیں, تماشا چل رہا ہے. اچھا احمد صاحب, بریک سے پہلے بات کر رہے تھے شراز صاحب, کچھ انہوں نے بات کی ایمرجنسی لگانے کی. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کوئی ایسی بل بھی ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ بل کی کمی کیا تو ہم رونا رو رہے ہیں, اور جو لیڈرشپ ہے جس نے ڈائریکشن دینی ہے وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھ کے سوچیں کہ یہ جو ینگ بچوں کی صورت میں جو ایک اپرچونٹی ہے وہ کیسے ایک ایسی پاپولیشن میں کنورٹ ہو رہی ہے جو نیگیٹو سوچتے ہیں. ہم نے اس 60% پاپولیشن کی نہ تو کوئی ٹریننگ کی ہے. ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال اس کے ساتھ تربیت کا لفظ بڑا ضروری ہے. ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اس کو ہم کہتے ہیں, تعلیم و تربیت. اس 60% جو ینگ پاپولیشن ہے جس کے لیے لیڈرشپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کو تعلیم کے ساتھ تربیت کا ایلیمنٹ, کمپوننٹ ایڈ کرتے ہیں, اور ہم ان کو بجائے کہ پلیٹ میں کھانا ڈال کے ان کو پیش کریں, اور بدقسمتی سے ملک کا وزیر اعظم ایک پلیٹ میں کھانا ڈالے اور پیش کرے اپنی پاپولیشن کو, جو کہ پاسبل نہیں ہے. دنیا کا کوئی ملک اس طرح سے اپنی پاپولیشن کو فیڈ نہیں کر سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں, میں کھانا دینے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن وہ جو ہیبٹ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں بہت اچھی نہیں ہے. آپ اس بچے کو, وہ چائنیز سینگ ہے, ٹیچ اے مین ٹو فش, مچھلی پکڑنا سکھائیے لوگوں کو. ان کو وہ دیجئے, اس کا آلہ دیجئے, وہ جائے گا, مچھلی پکڑے گا, اپنے لیے بھی لائے گا اور لا کے بیچے گا بھی, کاروبار بھی کرے گا. تو ہمارے پاس اتنا خوبصورت ماڈل ہے جو چائنیز ہمارے ہمسائے بھی ہیں, ہماری بڑی بے انتہا قسم کی لازوال ایک دوستی بھی ہے, تو ہم اسے سیکھنا نہیں چاہتے.
ہم جو اچھی مثالیں دنیا میں ہیں ہم ان سے سیکھنا نہیں چاہتے. اچھا چائنیز کوریڈور جو آپ نے بھی کہا ایک مثالیں ساتھ ساتھ, چونکہ ہمارا بہت سارا یہاں بات ہوتی ہے کہ جی وہ جو بن جائے گا تو پاکستان کی مالی حالات چینج ہو جائیں گے, معاشی حالات چینج ہو جائیں گے. وہاں سے اسکل کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ چائنا کو ہم لے لیں اور پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے ان کے ساتھ ریلیٹ کر دی ہے, جی تو کون سی اسکلز ہمیں چاہیے؟ پہلے تو یہ جو ہم سوچ بیٹھے ہیں کہ چائنیز کوریڈور آئے گا اور ہمارا سارا کچھ بدل جائے گا. آپ وہاں پہ ایک تو آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ٹول لے رہے ہوں گے, دوسرے ٹائروں کو پنچر لگا رہے ہوں گے, اور یا کچھ چائے کے کھوکھے لگا کے یہ بیٹھے ہوں گے, کیونکہ ہم نے ان کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا کہ جب چائنیز کا اس طرف سے روٹ اوپن ہونا ہے اس سے پہلے ہم نے کس طرح کے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. کچھ لوگ ہمیں چاہیے جو ہر لیول پہ پالیسی بنانے کے لیے چاہیے while doing business with چائنیز. جب تک ہم اس پروجیکٹ کو کھول کے اپنی پاپولیشن کے سامنے نہیں رکھیں گے, پورا سمجھائیں گے سکھائیں گے نہیں کس میں آپ کے لیے کیا اپرچونٹی ہے. ہماری یونیورسٹیز کو خاص کر جو بزنس پڑھاتی ہیں, جو ایم بی ایس کرواتی ہیں یا ماسٹرز کرواتی ہیں, ان کو تو اب تک یہ پروگرام لانچ کر دینے چاہیے تھے, 5 سال پہلے کر دینے چاہیے تھے. ٹھیک ہے کہ ڈوئنگ بزنس وتھ چائنیز یہ چائنا ہے, یہ چائنا کا ماڈل ہے, یہ چائنیز لینگویج سیکھنا بھی ضروری ہے. جب وہ پاکستان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوں گے, ہمارے سسٹم سے وہ گزر رہے ہوں گے, ہم نے ان کے ساتھ کون سے کاروبار کرنے ہیں, ہم نے ان کی فیکٹریاں پاکستان کے اندر لگانی ہے تو پھر کن شرطوں پہ لگانی ہے, کیسے چلانی ہے. اس کے لیے کوئی بزنس لیڈرشپ چاہیے تھی, ہمیں وہ ایک سوچ والے لوگ چاہیے تھے جو R&D کرتے بیٹھ کے, وہ نہیں ہے. اب ہمیں لوگ کیسے چاہیے؟ دیکھیں ہر طرح کا کاروبار ہونا. یہ جو کوریڈور ہے یہ چائنیز کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ شاید پاکستانی لیڈرشپ پتہ نہیں اس کو امیجن کر پائی, پرسیو نہیں کر پا رہی پوری طرح, لیکن ہم اس کو چائنیز کی یہ ضرورت ہے, چائنیز کی اتنی ضرورت ہے کہ بس آپ سوچ نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹس کر بھی رہے تھے, کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا ابھی وہ کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ رکا ہوا ہے کام. اگر وہ مزید کرتے ہیں, آیا ہم اس کا فائدہ لینے کے لیے ایز اے قوم ریڈی ہیں کیا, یا ہم نے صرف ایک کوریڈور دے دینا کہ جی یہاں سے آپ گزر جائیں, اپنے ٹرک ادھر سے فنش گوڈز کے لے کے آئیں, لے جائیں ہمارے آپ سمندر پہ, وہاں سے آپ دنیا کو بھیج دیں, ادھر سے آپ را مٹیریل باہر سے لیں اور لے کے سیدھے اور ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم صرف کوریڈور ہیں جس پہ سے آپ گزر رہے ہیں, اور ہم نے صرف آپ سے بس وہ ٹرک کی پرچی لینی ہے جس کے پیسے ہم اکٹھے کر کے ہم سمجھیں گے کہ ہماری اکانومی بدل جائے گی. اس سے کچھ نہیں بدلے گا جب تک کہ ہم اپنا شیئر اس میں سے کلیم نہیں کریں گے, جب تک کہ ہم اگلی جنریشن کو اس کے لیے ایجوکیٹ نہیں کریں گے, ٹرین نہیں کریں گے. میرا خیال ہے اس میں پریورٹی سیکٹر, کنسٹرکشن کا سیکٹر اس میں بہت بڑی ایک پریورٹی ہے, مینوفیکچرنگ کا سیکٹر اس میں بہت بڑی پریورٹی ہے, ٹورزم کا, ہاسپٹیلٹی کا, کیونکہ جن لوگوں نے یہاں سے ٹریول کر کے آنا ہے, اور ایک پورا بوتھ وے ایک اوپن ٹرانسپورٹیشن کا سیکٹر اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, ایویشن کا سیکٹر ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا. ان سارے سیگمنٹس کے لیے کسی کو کام کرنا ہے, کسی کو سوچنا ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ جو سی پیک کے جو ادارے ہیں ان کی ہماری عام یونیورسٹیز کو یا پبلک کو ایکسیس ہے, ان کو اس انفارمیشن کی ایکسیس بھی نہیں ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی, جب تک آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے, ایگزیکٹلی ہونے کیا جا رہا ہے, اس وقت تک ہم اس سے نہ فائدہ اٹھا سکیں گے, اور نہ جنہوں نے ہیومن ریسورس ٹرین کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر نے وہ کچھ کر سکیں گے. کیونکہ ابھی بالکل ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ کچھ آ رہا ہے, اور وہ کیا آ رہا ہے, ہم اس کے لیے ریڈی ہیں یا نہیں ہیں, اس کا جواب تو ارباب اختیاری دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. شیراز صاحب چونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا جس سے انہوں نے صحیح کہا کہ دیکھیں جب تک آپ اکوپ ہی نہیں ہیں, یعنی سی پیک کا کسی بہت پاکستان میں بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ چائنیز پاکستان اکنامک کوریڈور, شاید یہ بھی کم لوگوں کو پتا ہوگا, اس سے زیادہ تو بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا, ان کو پتا ہوگا جو اس میں انوالوڈ ہے. تو یہ کس کی نیگلیجنس ہے؟ جس صحیح کہا انہوں نے کہ آج سے 5 سال 10 سال پہلے یونیورسٹیز میں کیوں نہیں اس کو الیبوریٹ کیا گیا کہ بھائی یہ اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں, ہمیں کس طرح کا مین پاور اسکل چاہیے. میں نے ایک مارگریٹ میڈ ایک لیڈی تھی بہت بڑی, انہوں نے ایک بات کہی تھی, ہے تو انگریزی میں, لوگ شاید سمجھ جائیں. انہوں نے کہا دس ورلڈ از اے اسٹیج, دیر آر مینی ہو آر اسپیکٹیٹرز بٹ ویری فیو ہو پرفارم ایٹ اسٹیج. اٹ از اپ ٹو یو whether you want to become a spectator or the one who performs that stage. تو یہ ہمارے اوپر ہے. ہم گلاس پانی کا ہے, آدھا گلاس ڈال کے پی لیں, پورا گلاس ڈال کے پی لیں, یا اس گلاس کے سائز کو بڑا کرتے جائیں اور اپنی ضرورت کا پانی پیتے جائیں.
ورنہ پھر بات وہی ہے کہ وہ آپ ٹرک کی پرچی لے لیں گے اور وہ جو بورا ہے اس کے پیسے آپ کو مل جائیں گے, اور فرنیچر بنا کے بیچ کے وہ 5 کرسیاں اور ایک ٹیبل جو ہے وہ 50 لاکھ کی ہوگی, اور آپ کے بورا جو باہر پڑا ہوگا وہ 5,000 روپے کا ہوگا. تو یہ ڈیپینڈز آن اس. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے میرے شرکا کی باتیں سنی, اور ہمارا جو اس وقت سم اپ ہم نے کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن کون سی ایجوکیشن؟ کیا یہ وہ روایتی ایجوکیشن جو اس وقت چل رہی ہے, یا پھر ایک ایسی ایجوکیشن جس کے ساتھ اسکل جو ہے وہ لازمی قرار دی جائے؟ یہاں ایک اچھی سجیشن آئی کہ میٹرک کے بعد یہ لازمی کر دیا جائے, مینڈیٹری کر دیا جائے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسکل جو ہے وہ سیکھے, کیونکہ اس اسکل کے ساتھ ہی پاکستان جو ایک ایسی ورک فورس لا سکتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بھی بہتر ہو سکتی ہے, اور پاکستان ایک ایسی ورک فورس جو ہے پروڈیوس کر سکتا ہے جو پوری دنیا میں جا کر پاکستان کی جو اقتصادی حالت ہے اس کو بہتر بنا سکتی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ہمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان سنجا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.